बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले चंद दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर ना मैसेज आ रहे थे कुछ दोस्तों के। वो ये कह रहे थे कि सर आप हमें बताएं कि जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी का राज क्या था, और जो लोग नाकाम थे उनकी नाकामी का राज क्या था। और आप हमें बताएं कि एक शख्स कामयाब कैसे हो सकता है, वो कामयाबी का राज क्या है। आप हमें थोड़ा सा अपने चैनल के ऊपर हमें गाइड करें। जो नौजवान कामयाब होना चाहते हैं तो वो कामयाब किस तरीके से हो सकते हैं और कामयाबी किस तरीके से वो पा सकते हैं। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हम जो है ना हम ये बताएं आज की वीडियो के अंदर जो नौजवान कामयाब होना चाहते हैं वो कैसे हो सकते हैं और कामयाबी कहते किसे हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो जो सवालात आपके जहन में हैं कामयाबी के हवाले से, ठीक है, तो आप इस वीडियो के हवाले से जो भी सवालात होंगे वो आप जो है ना कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, कामयाबी बेसिक है क्या, कामयाबी कहते किसे हैं, ठीक है, और जो लोग कामयाब हुए थे उनकी कामयाबी का राज क्या था और कामयाब लोगों की निशानियां क्या हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताने लगा हूं। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या कामयाबी इसे कहते हैं कि मेरे पास बड़ी सारी गाड़ी हो, क्या कामयाबी इसे कहते हैं कि मेरे पास महल हो, क्या कामयाबी इसे कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो। क्या आप लोगों की नज़र में ये लोग कामयाब हैं जिनके पास लैंड क्रूजर है, जिनके पास हाई लेवल का बिजनेस है, जिनके पास बहुत बड़ा महल है, आपकी नज़र में वो कामयाब हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो दुनियावी नुक्ता नज़र से देखा जाए ये दुनिया के अंदर कामयाब हैं। ये आपकी नज़र में, मेरी नज़र में ये कामयाब हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हवाला देता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कुछ सहाबा कराम बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही सवाल किया कि मुझे आप लोग ये बताएं कि कामयाब कौन है। तो सहाबा कराम ने कहना शुरू किया, उस टाइम ये गाड़ियों का तस्वर नहीं था। उस टाइम जिनके पास ऊँट हुआ करते थे बड़े बड़े, ठीक है ना, जिनके पास ज़्यादा ऊँट हुआ करते थे वो उनकी उस टाइम वो तगड़ा हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। जिनके पास घोड़े हुआ करते थे, अच्छी सवारी हुआ करती थी, उस टाइम वो तगड़े हुआ करते थे। तो आज जो है ऊँट के मुकाबले में हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा तो उन्होंने ये कहा जिनके पास ऊँट हैं बड़े बड़े, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जिनके पास ऊँट हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते अगर वो बात करें, सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अगर वो मशवरा दे उनके मशवरा माना जाता है, हम मानेंगे क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। तो अगर वो मशवरा दे तो उसके मशवरे पे हम अमल करेंगे। अगर वो रिश्ता मांगे तो हम उसको रिश्ता देंगे क्योंकि वो एक तगड़ा आदमी है। तो उन्होंने इस तरह के सवाल यानी कि जवाब दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे सुनकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि सहाबा कराम को कहा, कामयाब वो है जिसे अल्लाह पाक ने बगैर साख्ता किए जन्नत में दाखिल कर दिया, कामयाब वो है। आप लोग को मैं बता दूं जो मुझे बार बार ये कह रहे थे कामयाब कौन है, तो कामयाब वो है जिसको अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे, कामयाब वो है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट आपको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये दुनियावी कामयाबियाँ हैं, ये धोखे का घर है दुनिया, ये एक धोखा है। हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ज़्यादातर कामयाब होने के चक्कर में कि हम जो है ना जल्द से जल्द शाकर तरीके से हम अमीर हो जाएं या रियल तरीके से हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़
دنیاوی کامیابی کی طرف ہے، جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے، ہم وہاں کے بارے میں بالکل بھی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک جو ہے نا میں آپ کو بتانے والا ہوں آگے ایک قصہ ایک بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، بادشاہوں کو بھی آپ کو پتہ ہے بڑے نرالے تھے، تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا میری سلطنت کے اندر جو سب سے زیادہ بیوقوف شخص ہے نا، جو سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے، اس کو لے کر آؤ، یہ ایک تاج میں نے رکھا ہوا ہے، یہ تاج میں اس بیوقوف شخص کو سوالات کروں گا اور اس کو یہ تاج پہنا دوں گا، ٹھیک ہے، نشانی کے طور پر کہ یہ میری سلطنت کا سب سے بیوقوف شخص ہے۔ غور سے سنیے گا، مکمل سنیے گا، یہ بات جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کا مقصد کیا ہے، کامیاب کون لوگ ہیں، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں، سنیں آپ غور سے۔ تو وزیروں نے، بادشاہ کا حکم تھا، تو وزیر بادشاہ صاحب کے اس حکم کے بعد تلاش کرنے لگے کہ اس سلطنت میں سب سے زیادہ بیوقوف شخص کون ہے۔ کرتے 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 آخر کار ان کو وہ بیوقوف شخص مل گیا جس کی تلاش بادشاہ کو تھی۔ تو انہوں نے اس بیوقوف کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے چند سوالات کیے، تو اس سوالوں کے جواب جب اس نے دیے تو سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ میری سلطنت کا سب سے بیوقوف شخص ہے، اس سے بڑا بیوقوف شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے اس کو انعام کے طور پر تاج اٹھایا، اس کو پہنا دیا، تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ تاج آپ مجھے پہنا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا میں نے وزیروں کو آرڈر دیا تھا کہ میری سلطنت کا جو سب سے بیوقوف شخص ہے اس کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں سوالات کروں گا اور اس کو جو ہے نا یہ پہناؤں گا۔ تو چند دنوں سے کچھ لوگ میرے سامنے لے کے آئے جا رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ بیوقوف ان میں آپ ہو، تو یہ جو ہے نا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو تاج پہنایا، بیوقوف شخص چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ سلامت ایک ایسے موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، جو مرض ایسا بادشاہ سلامت کو موت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے علاج کروانے کی بہت کوشش کی، آخرکار ڈاکٹروں کے انکار کی وجہ سے بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، میں اب جو ہے دوسرے جہاں جانے والا ہوں۔ تو وہ جو شخص تھا جو بیوقوف تھا، اس کو اس بات کا علم ہوا جب وہ بادشاہ سلامت کی عیادت کے لیے بادشاہ سلامت کے گھر آ گیا۔ جب بادشاہ سلامت کے محل پہنچا تو وزیروں سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت سے کہیں کہ وہ بیوقوف شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے جس کو آپ نے تاج پہنایا تھا۔ تو وزیر گئے، وزیروں نے جا کے بادشاہ سلامت سے یہی بات کی کہ وہ بیوقوف شخص جس کو آپ نے انعام دیا تھا، تاج پہنایا تھا، وہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لایا ہے، تو آپ کہیں تو میں لے آؤں۔ بادشاہ سلامت کہتے لے آؤ۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس جب اس کو لے کے آیا گیا، یہ آپ نے بڑی ہی غور سے نقطہ سننا ہے، یہ جو بادشاہ سلامت اور بیوقوف شخص کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کو غور سے سنیے گا کہ کیا ہوئی۔ جب وہ بیوقوف شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ سلامت سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت مجھے پتہ لگا کہ آپ بیمار ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی جو عیادت کے لیے تشریف لاؤں، تو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے، اب میں بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، چل نہیں سکتا، میں محتاج ہوں اپنے انہی وزیروں کا، انہی نوکروں کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا بادشاہ سلامت آپ تو بڑے امیر ہیں، بہت سٹرونگ ہیں، آپ جو ہے نا اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے علاج بہت کروایا لیکن میرا جو مرض ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے، یہ مجھے دن بہ دن موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اب میں دوسرے جہاں شفٹ ہونے والا ہوں۔ غور سے سنیے گا۔ تو بیوقوف شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت جہاں آپ شفٹ ہونے والے ہیں دوسرے جہاں میں، وہاں تو آپ کے بہت بڑا میل تیار ہو رہا ہوگا آپ کے لیے، یا تیار ہو چکا ہے آپ کے لیے جہاں آپ نے شفٹ ہونا ہے۔ تو بادشاہ سلامت یہ بات سن کر رونے لگے۔ تو بیوقوف شخص نے کہا بادشاہ سلامت کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس دنیا میں بادشاہ ہوں، یہی میرے لیے محل ہے، مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ شخص نے جو الفاظ ادا کیے، اس شخص نے جو بات کی وہ آپ سن لیں کہ اس شخص نے بادشاہ سلامت کو کیا کہا۔ بادشاہ سلامت آپ تو بادشاہ ہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا پاس اتنے وزراء، اتنا مال، اتنا پیسہ، ٹھیک ہے نا، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ نے شفٹ ہونا ہے وہاں آپ کے لیے محل تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ہاں مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے محل ملتا ہے یا کیا۔ تو بیوقوف نے کہا اچھا۔ تو بیوقوف نے فوری طور پر وہ تاج جو بادشاہ سلامت نے اس کو بیوقوفی کی عفظ دیا تھا وہ اتارا ہے اور بادشاہ سلامت کو پہنا دیا، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اپنی سلطنت کے اندر بیوقوف شخص تلاش میں تھے، جبکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں۔ اب بادشاہ ہو کر آپ کو نہیں پتا جس جہاں آپ نے شفٹ ہونا ہے، جہاں آپ نے مستقل رہنا ہے، وہاں کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی محل تیار نہیں کیا آپ نے۔ تو بادشاہ سلامت رونے لگے، کہتے واقعی میں بیوقوف ہوں۔ کہتے سب سے وہ بیوقوف شخص نے کہا بادشاہ سلامت اس دنیا کے سب سے بیوقوف آپ ہیں، سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ آپ نے دوسرے جہاں شفٹ ہونا ہے آپ کی کوئی تیاری نہیں، تو پھر بادشاہ کس چیز کے؟ تو امید ہے کہ آپ کو میری ان ساری باتوں سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا، کامیابی پیسوں میں نہیں ہے، کامیابی بزنس بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہے، کامیاب شخص وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس کو جنت ملے گی، اس کو ہی آگے جو ہے انعامات ملیں گے، یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل کے اندر، وہ کہنے لگے اب ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا کیا ہے، آپ کا کیا ہے، کچھ کہتے تھے میرا جاب ہے، کچھ کہتے تھے ہم کرایہ دار ہیں۔ تو بیچ میں ماشاءاللہ کافی تگڑے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے کرایہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب سا منہ ہو گیا۔ میں نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے جو بات کی، میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے دکھا دیں جس کی ذاتی ملکیت ہے، کوئی ایک شخص دکھا دیں مجھے جو یہ کہہ سکے کہ یار یہ جو ایک مرلہ، ہم مرغوں کی بات نہیں کرتے، ایک مرلہ بھی میرا ذاتی ہے جو کبھی بھی مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، کوئی ایک شخص دکھا دیں۔ اچھا وہ میرا منہ دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا یار یہ کیا اس نے بات کی؟ میں نے اس کو کہا کوئی ایک شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ بھائی یہ جو میری پراپرٹی میرے پاس مستقل لینے والی ہے، ہم سب اس دنیا کے اندر عارضی رہ رہے ہیں، یہ عارضی پناہ گاہیں ہیں ہماری، جیسے عمران خان نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہے نا، عارضی پناہ گاہ، یہ دنیا ہمارے لیے عارضی پناہ گاہ ہے۔ تو اس کے لیے اتنا ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، اس کا مقصد نہیں پتا، دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہمیں اس کا مقصد نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام یہ ہوتے ہیں رات کو بیٹھ کر کہ ہم صبح کون سا، ہم نے جو اپنے بزنس کو کتنا اپ کرنا ہے، اب ہماری پروگرام کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے۔ میرے بھائی یہ سارے پروگرام پلاننگیں اوپر والے کی پلاننگ، اوپر والے کے پروگرام سے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے اس کے سامنے فلاپ ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ جو میں بازو ہلا رہا ہوں میں نہیں ہلا سکتا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، بے شک میں ارب پتی ہوں، میں ناکام ہوں، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، بے شک میرے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگری ہیں، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، میں نے اللہ کو نہیں جانا، وہ ڈگری میرے لیے ایک خالی جو ہے پیپر ہے، خالی، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کا مقصد کا نہیں پتا، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا۔ تو فرینڈز ویڈیو تو لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا، جو لوگ کامیابی کی باتیں کرتے ہیں کم سے کم ان کو کامیاب لوگوں کے بارے میں پتا ہو۔ کامیاب صرف وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا، جس سے اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا نا، ٹھیک ہے، وہ لازمی وہ یہ سمجھ لے کہ وہ پھنسے گا، وہ حساب تب اللہ کو نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اللہ کے نظام کے لیے نہ کام کریں،
ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے اس کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, جتنا وہ اللہ کا نزدیک اللہ کا دوست, اللہ کا ولی, ٹھیک ہے, جس سے اللہ راضی ہو اللہ کا اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ولی اللہ ہے, وہ میرا دوست ہے. جو اللہ کا دوست ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ پاک اس کو جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں. تو لہٰذا کامیاب صرف اور صرف وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے. تو فرینڈ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے, میرا حوصلہ بڑھے گا. سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.